Dundas Station. Onward. My name's Shri. I'm just gonna put you in the queue. Oh, okay, perfect. And then someone will come and help you. Okay, can you just tell me how long it's gonna be? Pretty much immediate. Can I have a name? Naki, N-A-Q-I. Do you not? Serious? Just things I want to do. And I'll have you over here. Someone will come along Okay, and help you. perfect. Thank you. So जनाब, मैं पहले से ही बना के आया हूँ प्लान कि मैंने कौन सा फ़ोन लेना और वो है जनाब ये सियरा ब्लू में 13 Pro 256 गीगाबाइट्स। तो ये कलर ग्रीन वाला जो है Hi there, ये Nikki. Hi, yeah. Hi, Cool. nice to meet you. Nice to meet you too. How can I help you today? Okay, so I asked for permission to film and he said it's okay as long as I don't film anybody else. So I'm just buying a phone and I'm recording my experience. Is that okay with you? Yeah, okay. Yeah, just All right. I just want to ask, don't record me, okay? Yeah, I'm gonna keep it down like here, okay? Sure, no problem. All right, so I'm gonna buy an iPhone 13 Pro Max Pro Sierra Blue 256 No gigabytes. problem. Pro 256 Sierra Blue. Did you also want to include the 20 watt adapter as well? No, I already have a 30 watt adapter Okay, at home. no ओके तो जनाब फ़ोन का ऑर्डर हो गया है और इनके पीछे जो स्टॉक में पड़ा होगा तो एक शख्स अभी इनको ला के दे देगा और वो आ गया। Very much. Yeah. ऑलराइट परफेक्ट। And have you also heard about Apple Care by any chance? I have, but I'm actually not gonna get it Sure. this time around. I think there are a certain number of days, even after buying the You have phone, when I 60 can. days, yeah. 60 days. Okay. Alrighty then. Total will come to $1,739.07. Alrighty, I'll pay by Visa credit. No problem. You're good. Alrighty. And then very quick, just get your first name, last name, and email. Okay. Is that okay? Okay. Yeah. Perfect. All right. You're all good to go. Thank you. Congratulations. Thank you. Have a good day. You too. Take care. Bye. Wherever you want to. So I was.
I'm dead serious. The Bible says, and if you don't repent of your sin, you're going to find out. Because the Bible says that at the name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus, He suffered the wrath. He was obedient to the point of death on the cross, so that you could be saved, you could be redeemed. And there is only one name under heaven by which you will be saved. I forgot she went, and I was trying to find the IP for my home because I thought the power might come back on. تو جناب لے کے آ گئے فون ہم. اس کو ہم کھول لیتے ہیں. یہ رہا اس کا فرنٹ. یہ ہے جناب سیئرا بلو میں آئی فون 13 پرو اور 256 گیگا بائٹس کا. اس کو ہم کھول لیتے ہیں. ایپل نے پیکیجنگ کا سٹائل چینج کر دیا ہوا ہے اور اس کو آئی تھنک کاپی کرنا زیادہ آسان ہے. بٹ او ہو یہ رہا جناب فون. اس کو ہم اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے. اور ڈبے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ صرف اگر میرا کیمرہ فوکس کرے ایک کیبل آتی ہے اور یہ آتا ہے جس کے اندر ایک سم ایجیکٹر ٹول ہے آپ کے پاس اور ایک سنگل ایپل سٹیکر ہے. تو یہ رہا اور کچھ مینوز ہے. تو جناب یہ رہا پیکیج کے اندر جو سب کچھ تھا. اس کو ہم رکھتے ہیں سائڈ میں. اس کو دیکھتے ہیں فون کو. اس کی یہ سیل اتارتے ہیں. اور جناب ایپل کا ان باکسنگ ایکسپیرینس ہمیشہ ہی مزیدار ہوتا ہے. چاہے انہوں نے اب ڈبے میں سے ہیڈ فونس بھی نکال دیے ہیں, چارجر بھی نکال دیے, بٹ اسٹل. اور یہ رہا آپ کا فون. تھوڑا گندا ہے, آئی ڈونٹ نو کیوں, شاید میرے ہاتھ لگنے سے ہوا ہے. بٹ یہ رہا جناب فون. اس کو ہم پاور اپ کر لیتے ہیں. یہ پاور اپ ہوتا ہے اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تو جناب بات ہم نے یہ کرنی تھی کہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے کہاں غائب تھا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ چینل کا فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگی, اور اینڈ پہ میں تھوڑی سی رینٹ کروں گا. میں بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ جس نے جہاں تک ویڈیو دیکھنی ہے وہ وہاں تک دیکھ کے بند کر دے, جس نے یہیں پہ بند کرنی ہے وہ یہیں پہ بند کر دے, اور بعد مجھے یہ نہ کہے کہ بھائی جان ویڈیو آپ بہت لمبی بناتے ہیں. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ جناب میں تھا کہاں پہ. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے میری لاسٹ ہاؤس ہنٹ کی ویڈیو دیکھی ہو, جو میں یہاں پہ لنک کر دوں گا, انہوں نے اس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ گھر جس میں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں یہ فائنل کیا تھا, اور وہ ویڈیو شوٹ ہوئی تھی 31 دسمبر 2021 کو. جنوری 1 2022 سے میں یہاں موو ہو گیا. اس کے بعد نئے گھر میں آنے کے بعد کرنے والے کام جیسے فرنیچر وغیرہ رکھنا, اور اس کے علاوہ میری جاب ریزیوم ہو چکی تھی 19 دسمبر سے, تو وہاں پہ میں جا رہا تھا. تو اس لیے جنوری اور فیبرری میں مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا, آلدو کہ میں کیمرہ روز لے کے جا رہا تھا جہاں بھی جا رہا تھا اور ریکارڈ کر رہا تھا. مارچ کے اینڈ پہ میں نے ریئلائز کیا کہ میرے پاس اتنی ساری فوٹیج اکٹھی ہوئی ہے دسمبر کے بعد سے کہ اگر میں ویک میں ایک ولاگ بھی اپلوڈ کروں تو اٹ ول ٹیک می اے ویری ویری لانگ ٹائم ٹو گیٹ یو اپ ٹو ڈیٹ. تو پھر میں نے سوچا کہ ولاگنگ کو فی الحال تھوڑے عرصے کے لیے پاز کرتے ہیں, اور میں نے اپنے ساتھ کیمرہ رکھنا چھوڑ دیا. آلدو کہ میں انسٹاگرام پہ ایکٹیو رہا, لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیتا رہا, چھوٹے چھوٹے ولاگس ٹائپ چیزیں بھی کرتا رہا. انسٹاگرام میرا اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہوا, جو کہ نہیں کیا ہوگا, تو آپ یہاں کر سکتے ہیں Naki_is. مجھے اس لیے پتہ ہے آپ نے نہیں فالو کیا ہوا کیونکہ میرے یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں 15,000 کچھ, اور میرے انسٹاگرام پہ ہیں 2,300 کچھ. تو اس کا بہت بڑا گیپ ہے. تو اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں آپ کا بھی فائدہ یہ ہے کہ میں وہاں پہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دوں گا. ٹورانٹو سے ریلیٹڈ, کینیڈا سے ریلیٹڈ, امیگریشن سے ریلیٹڈ, یا یار جسٹ ہیلو ہائی اسلام دعا کرنے کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں.
کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو واپس آتے ہیں میرے غائب ہونے پہ. تو جناب جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میرے پاس اب اتنا ولاگ کا مٹیریل اکٹھا ہو چکا ہے اور میں نے اس کو پاز کرنے کا فیصلہ کیا, تو اس کے بعد میں نے کافی عرصہ کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا. اور آج مئی کے مہینے میں جب میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سوچا کہ کیوں میں نے ولاگنگ کرنی بند کی تھی. اور اس کی ریزن مجھے یہی نظر آئی کہ آلدو جب میں کینیڈا میں آیا تھا تو 2020 میں میں نے ایک لیپ ٹاپ خریدا تھا جس کی ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اس لیپ ٹاپ کو خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس ایک موبائل ورک اسٹیشن ہو اور میں جہاں بھی جاؤں میں ساتھ ساتھ لیے پھروں اور اس کے ولاگز بناؤں اور ایڈٹ کروں. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا, پارٹلی بیکاز لیپ ٹاپ بہت بھاری تھا. 4 کلو لیپ ٹاپ کا وزن تھا, 1 کلو اس کی برک تھی کیونکہ پاورفل لیپ ٹاپ تھا. تو وہ 5 کلو جب میں اپنے سامان میں ایڈ کرتا تھا جس میں آلریڈی ایک ٹول باکس, ایک بیک پیک, ایک کمپنی کا لیپ ٹاپ اور میرا لگیج ہوتا تھا, تو وہ کافی ہیکٹک ہو جاتا تھا. تو اس لیے پھر وہ بھی نہیں کر سکا. دوسری ریزن اپلوڈ نہ کر پانے کی یہ تھی کیونکہ ولاگ کے کیس میں آپ پورا دن کیمرہ لیے پھرتے ہیں اور اس کافی ساری فوٹیج بناتے ہیں اور پھر اس کو بیٹھ کے ایڈٹ کرنے پہ بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. جبکہ اوریجنلی جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو میرا گول تھا امیگریشن ریلیٹڈ ہیلپ پرووائڈ کرنا لوگوں کو. چونکہ جب میں نے کینیڈا کی امیگریشن کے لیے سوچا تھا تو یوٹیوب کے اوپر پاکستانی کانٹینٹ کریٹرز کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انفارمیشن موجود نہیں تھی اور میرا گول یہی تھا اس چینل سے کہ میں وہ گیپ فل کر سکوں. لیکن ولاگس کو درمیان میں لانے کی وجہ سے یہ چیز بھی سفر ہوئی اور ولاگس کو ایڈٹ کرنے کے لیے چونکہ ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں کیپ اپ نہیں کر سکا. تو اب میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ موونگ فارورڈ ہم یہاں پہ امیگریشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے. ہاں تھوڑے بہت ادھر ادھر کے ٹاپک بھی ڈسکس کر لیں گے, کوئی ہاؤس ٹور وغیرہ کر لیں گے, لیکن موسٹلی میں آپ کے امیگریشن سے ریلیٹڈ سوالات کے جوابات دوں گا. اور میرا انسٹاگرام بھی اسی کام کے لیے اور میرے پاس ای میل بھی ہے جو اسی کام کے لیے ہے, جو میں یہاں پہ ڈسپلے کر دوں گا, nakiraza2020@gmail.com. اگر آپ انسٹاگرام پہ نہیں ہیں یا وہاں رابطہ نہیں کرنا چاہتے, یو کین سینڈ می این ای میل اور ہم وہاں بات کر سکتے ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس جنوری سے مارچ تک کی کافی ساری فوٹیج اکٹھی ہوئی پڑی ہے. تو میں نے ایک طرف سوچا کہ میں اس فوٹیج کو رہنے دوں اور ولاگس کو ایک نئے سرے سے کنٹینیو کروں. اور اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی جو میں یہاں لنک کر دوں گا, جو کہ ایک اسٹیک بنانے کی ویڈیو تھی, وہ اسی مائنڈ سیٹ کا ایک نتیجہ تھا کہ اب میں ویڈیوز کو یہاں سے کنٹینیو کروں گا. بٹ ایک ڈسکنٹینیوٹی فیل ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں آج کی ویڈیو میں وہ چیز ایڈریس کر دیتا ہوں کہ جنوری سے مارچ تک کی جو ویڈیوز ہوں گی میری, جب میں گھر میں آیا, سیٹل ہوا, میں نے فرنیچر اسمبل کیا, وہ سارا کچھ, تو اس کی میں ایک کنسالیڈیٹڈ ویڈیو 15 سے 20 منٹ کی بنا دوں گا اور اس میں وائس اوور ڈال دوں گا اور اس کی ہائی لائٹس آپ کو دکھا دوں گا تاکہ کوئی انفارمیشن مس بھی نہ ہو اور میرا جو ویڈیو لاگ بن رہا ہے اس کی کنٹینیوٹی بھی برقرار رہے, کیونکہ یوٹیوب میرے لیے میری ایک ویڈیو ڈائری کی طرح ہے. مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند ہے. آئی نو یہ میرے ریگولر اسٹائل آف ویڈیوز سے ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ میں بہت لمبی ویڈیو بناتا ہوں, ایک دن کی 1 گھنٹے کی ویڈیو بن جاتی ہے, بٹ دس ول بی ڈفرینٹ. میں تقریباً 3 مہینے کا کانٹینٹ ایک 20 منٹ کی ویڈیو میں سمرائز کروں گا تاکہ ایون دو ہم اس کو ولاگ کی شکل میں نہیں دیکھ سکے, اس کی ہائی لائٹس پھر بھی مس نہ ہو. تو جناب یہ تو ہو گئی بات کہ میں تھا کہاں پہ, میں ویڈیوز اپلوڈ کیوں نہیں کر رہا تھا اور چینل کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگی. اب ویڈیو کے آخری پارٹ میں ہم آ جاتے ہیں میری رینٹ کی طرف. تو اگر آپ نے یہیں تک ویڈیو دیکھنی تھی فیل فری ٹو کلک آف, لیکن اگر آپ یہ پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پاپ کارن پکڑ لیجیے کیونکہ آج ہم کچھ 2-3 طرح کی باتیں کریں گے. تو جناب سب سے پہلے جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن کا سیزن آتا ہے یا گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ایک ٹاپک جو کہ کچھ دنوں کے لیے لائم لائٹ کا حصہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپیٹس یعنی اوورسیز پاکستانی اور ان کا اسپیسیفکلی رائٹ ٹو ووٹ, کہ ان کو ووٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں. 3 سال پہلے تک چونکہ میرا اس ٹاپک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, نہ مجھے یہ چیز افیکٹ کرتی تھی, تو میری اس پہ کوئی رائے تھی بھی نہیں اور نہ میں دینا مناسب سمجھتا تھا. لیکن اب 2022 میں مجھے کینیڈا میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور میں بھی ایک طرح سے اوورسیز پاکستانی بن چکا ہوں. تو ناؤ آئی فیل کہ آئی ہیو اے سے ان دس ٹاپک اور وہ میں آپ سے بات کروں گا. تو جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسپیٹ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. اپرچونٹی سیک کرنا بہتر سے بہتر ہر انسان کا بنیادی حق ہے. پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے ہیں ان ٹرمز آف اپرچونٹی, ان ٹرمز آف جاب, ان ٹرمز آف سیٹلنگ ود دیئر لوڈ ونس. لوگ US سے UK جاتے ہیں, UK سے آسٹریلیا جاتے ہیں, آسٹریلیا سے کینیڈا آتے ہیں, یورپ سے ہر جگہ جاتے ہیں اور جاپان بھی پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں, کیونکہ دین اگین اپرچونٹی سیک کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. پاکستان میں ٹریول چونکہ کم ہے جس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک یہ کہ ہمیں ویزا مختلف ملکوں کا مشکل سے ملتا ہے, دوسرا یہ کہ ٹریول کرنا موسٹ پاپولیشن کے لیے کافی ایکسپینسو ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری ایک سائلو تھنکنگ بن جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی خطہ زمین ہے جس پہ لوگ رہتے ہیں, یہاں سے جو باہر چلا گیا وہ پرایا ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایک شخص اپرچونٹی سیک کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہے تو اس میں اس کی حب الوطنی اور اس کے پیٹریٹزم کو کوسچن کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس نے ایک اپرچونٹی دیکھی اور اس نے اپنے لیے وہ اپنا لی. ہر چیز ایک قومی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اگر آج ان میں سے سب کو باہر کے ملکوں کا ویزا مل جائے تو ان میں سے کتنے ہی لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں اور اس کے بارے میں دوسرا خیال بھی نہ آئے ان کے ذہن میں.
لیکن ہاں یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ جس طرح ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں برے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, اچھے انجینئرز بھی ہوتے ہیں برے انجینئرز بھی ہوتے ہیں, اچھے مینیجرز بھی ہوتے ہیں برے مینیجرز بھی ہوتے ہیں اینڈ سو آن. اسی طرح میں سمجھتا ہوں اچھا ایکسپیٹ بھی ہوتا ہے اور برا ایکسپیٹ بھی ہوتا ہے. اگر ایک شخص پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کا ایک اچھا امیج پورٹری کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, کیونکہ فار ایگزامپل ٹورانٹو کی ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں, دس از دا ورلڈز موسٹ ڈائیورس سٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کی موسٹ قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں, تو ان کے سامنے پاکستان کی ایک طرح سے نمائندگی ہے. اگر میں کسی کو جا کے بتاؤں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, اور کافی سارے لوگ ابھی تک مجھے ایسے مل چکے ہیں کہ جب وہ مجھ سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے ذہن میں پاکستان کا امیج بہت ڈفرینٹ تھا, تو وہ سن کے ایک اچھی بات لگتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کا امیج ریوائیو کرنے میں چھوٹا سا پارٹ پلے کیا. ایکسپیٹ کا رول ڈفرینٹ ہے. جو شخص پاکستان میں بیٹھا ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے مختلف طرح سے کام کرے گا, لیکن جو ایکسپیٹ ہے وہ بھی اپنی کیپیسٹی میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ملک چھوڑ کے چلا گیا, اس کو ہر طرح سے ختم کر دو, اس کا ووٹ کا حق بھی روک دو, اس کا یہ بھی کر دو, اس کا وہ بھی کر دو. دیکھیں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں لاسٹ ایئر آئی تھنک 2021 میں کینیڈا کے ساتھ پاکستان کی جو ایکسپورٹ اور امپورٹ رہیں, تو آئی تھنک 500 ملین کی امپورٹس کی ہم نے اور 300 ملین کی ایکسپورٹس کی ہم نے. تو اس 300 ملین کی ایکسپورٹ کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن وہ بھی ہوتا ہے جو گھریلو روزمرہ کی چیزیں جیسے شان مسالے, نیشنل کے مسالے, آپ کے لوکل اچار, آپ کی چیزیں, آپ کے ڈان کے پراٹھے, آپ کا سبزیاں, پھل, یہ چیزیں بھی ان ملکوں میں آتا ہے. آپ کے خیال میں نیشنل کے اچار کے سب سے بڑے صارفین کون ہوں گے؟ وہ یہی پاکستانی ہوتے ہیں جو پاکستان سے یہاں تو آگے لیکن اپنے ملک کی یاد کی وجہ سے اپنے ملک کی چیزوں کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 130 گرام پنک سالٹ کا شیکر جو ہے یہ یہاں پہ کتنے کا ہے؟ یہ مجھے ملا تھا $4 اور کچھ سینٹ کا. یہ پروڈکٹ آف پاکستان ہے. $4 کچھ سینٹ کا مطلب ہے اس وقت ڈالر 156-157 روپے کا ہے. آپ میتھ خود کر سکتے ہیں اور پھر مجھے بتائیں پاکستان میں اس نمک کی کاسٹ کتنی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آلدو ڈیوٹیز, ٹیکس اور وہ ساری فی نکال کے بھی اس کے اوپر ایک خاطر خواہ منافع کمپنیز کماتی ہیں اور وہ پیسہ پاکستان ہی جا رہا ہے. تو آپ اس طرح یہ سمجھیں کہ اوورسیز پاکستانی یعنی جو ایکسپیٹ ہے وہ ایک تو آپ کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہے دوسرے ملک کے اندر, دوسرا وہ پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات استعمال کر کے پاکستان کو ایک طرح سے فائدہ بھی پہنچا رہا ہے. تو یہ تو دو بڑی لاجیکل ریزنز ہوں گی اور آپ میں سے کافی سارے لوگ اس سے ایگری کریں گے. اور اسی کی کنٹینیویشن میں وہ لوگ جو میری اکثر ویڈیوز پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم خود تو باہر جا کے بیٹھ کے ہو, ہمیں بھاشن دے رہے ہو, ہمیں یہ کر رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, وہ کامنٹس میرے کافی ساری ویڈیوز پہ, اسپیشلی یہ ویڈیو جو PIA والی تھی اس کے اوپر آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. مزہ آتا ہے پڑھ کے, لیکن پھر ایک تھوڑا سا مجھے ہوتا بھی ہے کہ کب ہم ان چیزوں سے آگے بڑھیں گے. آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص کا پاکستان سے باہر جانا اس کا ذاتی فیصلہ ہے اور اس سے آپ کو اوفینڈ ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کے پاس اور بڑے کام ہے دن میں کرنے کے لیے. آپ نے بجلی کا بل جمع کرانا ہے, آپ نے لوڈ شیڈنگ سے ڈیل کرنا ہے, آپ کا UPS خراب ہے آپ نے وہ ٹھیک کرانا ہے, آپ نے امی کو ڈاکٹر پہ لے کے جانا ہے, آپ نے جو ہے سسرال بھی جانا ہے اور آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی پھرنا ہے. تو یہ سارے کام آپ آلریڈی کر رہے ہیں. اس دن کے اندر آپ پھر بھی اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ٹائم نکال کے YouTube کھول کے اپنا انٹرنیٹ انرجی اور اپنے ایموشنز ڈال کے وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ بھائی تم باہر کیوں چلے گئے. میری بات سنیں, آپ کے پاس اور بہت سارا کچھ کرنے کے لیے. اپنی انرجی کو اچھے کاموں پہ یوز کریں یار. یہ صرف دنیا میں یہ نہیں رہ گیا کہ یہ کیوں باہر چلا گیا اور اس نے یہ کیوں کر دیا اور اس نے یہ کیوں کر دیا. آپ اپنے پہ فوکس کریں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ دوسروں کی زندگیوں کے اوپر اپنی ججمنٹ پاس کیا کریں. آپ میرے ولاگس کو اسپیشلی اس طرح سے سمجھا کریں کہ جیسے اللہ ایک مووی کا ڈائریکٹر ہے, وہ مووی ہے میری زندگی, میں اس کا ایکٹر ہوں اور آپ آڈینس ہیں. اب آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں شاہ رخ خان کی کوئی یا کسی کی بھی, آپ کو فلم اچھی لگے بری لگے, آپ باہر آ کے تو آگ تو نہیں لگانی شروع کر دیتے کہ یہ کیا ہو گیا, اس نے یہ کر دیا. آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار ایک مووی تھی, اٹس فائن. آپ میری زندگی کو صرف دیکھ رہے ہیں, مجھے مشورے نہ دیں, مجھے یہ نہ بتائیں کہ میں ڈاؤن ٹاؤن میں کیوں رہتا ہوں, میں یہاں نہ رہوں, میں ایک کمرے میں 4 بندوں کے ساتھ شیئر کر کے $1000 میں کیوں نہیں رہ رہتا. مجھے یہ چیزیں نہیں سننی. کیوں نہیں سننی؟ کیونکہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. میں کیمرہ اٹھا کے, یہ کیمرہ, اس کے تھرو آپ کو اپنی زندگی میں ایک ونڈو دے رہا ہوں. وہ زندگی میں گزار رہا ہوں, اللہ اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, اللہ نے لکھی ہوئی ہے, میں اس کا ایکٹر ہوں, میں چوائسیز کرتا ہوں اور اس کے نتیجے نکلتے ہیں. اور آپ اس کو اسی طرح دیکھیں. آپ کسی بھی انسان کی زندگی کو اسی طرح دیکھیں, اس میں رائے دینے کی دیکھیں. یا تو میں آپ کو کہوں نا کہ بھائی ٹورانٹو آؤ تو ڈاؤن ٹاؤن ہی رہو, ڈاؤن ٹاؤن نہیں تو کچھ نہیں اور یہ اور وہ. مجھے کوئی بھی پوچھتا ہے انسٹاگرام پہ بھی یا کہیں بھی کہ بھائی جان ڈاؤن ٹاؤن میں کیوں رہتے ہو یا کیسی یہ زندگی کیا ہے, میں اس کو پروز بتا دیتا ہوں, میں اس کو کونس بتا دیتا ہوں, لیکن فیصلہ اس شخص کا اپنا ہوتا
ہوتا ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے, کیونکہ ہر شخص کی اپنی سچویشن ہے. مے بی اس کو ڈاؤن ٹاؤن کی زندگی اچھی لگتی ہو, مے بی اس کو دور پرے کی زندگی اچھی لگتی ہو. تو میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے مزاج کے مطابق کروں گا, اور آپ اس کو دیکھیں. آپ کو نہیں اگری آپ کرتے 100 بسم اللہ, آپ کچھ اور دیکھ لیں. لیکن یہ کہنے کی کہ یار تم ڈاؤن ٹاؤن میں کیوں رہتے ہو, تم 2000 کے کرائے پہ رہتے ہو, تم 1000 روپے میں 4 بندوں کے ساتھ شیئر کر کے کیوں نہیں لے رہے تھے, یہ دیکھو کتنا جاہل آدمی ہے یار, یہ دیکھو ہماری اس نے ناک کٹوا دی باہر کے ملک جا کے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں, ایک بندہ ہے وہ یہ کر رہا ہے, میں نے کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ کا اپنا فیصلہ, لیکن آپ بس دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک چیز کر رہا ہے, دیٹس اٹ. اس کو اتنا ہی لیں. زندگی میں اور بڑے مسئلے ہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. فکر کرنے والی لوگ مارس پہ پہنچتے ہیں اور ہمیں اسی چیز کی فکر ہے کہ نکی نے ڈاؤن ٹاؤن میں گھر لے لیا, یار نکی پاگل تو نہیں ہو گیا. اور میری یوٹیوب ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے آنا ہے اس کو ہیلپ ہو جائے. دیکھیں, جس نے اپنا مائنڈ بنا لیا نا کہ میں نے پاکستان سے جانا ہے فلاں ملک ایجوکیشن کے لیے, بھلے وہ بزنس کرنے کے لیے, بھلے وہ یہاں رہنے کے لیے ہو, اس نے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ چیز مل ہی جائے گی. دیکھیں میرے کیس میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن آپ کوشش کرتے, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو جس نے آنا ہے اس نے آ ہی جانا ہے. اگر اس کو ہیلپ ہو جائے اس کام میں تو وہ میرے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ چلو میں نے کسی کی ہیلپ کی. آپ یہ ٹینشن نہیں لیں کہ یہ ویڈیو میں نے ڈالی تو اس کی وجہ سے لوگ آئیں, اتنی میری اوقات واہ کہ میں ویڈیو ڈالوں اور لوگ کینیڈا آ جائیں. ایسے نہیں ہوتا. جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے, وہ سرچ کرے گا, وہ ڈھونڈے گا. اور آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی میرے چینل پہ کسی نہ کسی وجہ سے لینڈ کیا ہے نا, آپ کو کوئی انٹرسٹ تھا تو آپ آئے ہیں. میں نے تو آپ کو نہیں بلایا. آپ ویڈیو دیکھیں, اگر پسند آتی ہے لائک کریں, نہیں آتی ہے ڈس لائک کریں. اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے, کوئی بات امپروو کرنے والی, کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہا, کوئی کیمرہ کوالٹی کا مسئلہ ہے, کوئی ویسے میں نے بات غلط کر دی, اس پہ کر. لیکن پوائنٹ آف ویو اور وے آف لائف سٹائل پہ تنقید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی کو آج تک کچھ نہیں ملا کسی کے لائف سٹائل پہ تنقید کرنے سے. اپنے پہ فوکس کریں, خود کو سنواریں, خود کو اچھا کریں. مجھے آپ کہیں کہ میں نے ڈاؤن ٹاؤن میں میری جاب ہے, ٹھیک ہے جی, فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں, لیکن میں گھر وان میں لے رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ بہت دور ہوگا, پھر دیکھ لینا اگر تمہارے پاس کوئی بس اسٹیشن ہو یا کس طرح سے تم نے آنا ہے. میں آپ کو اتنا مشورہ دوں گا, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا بھائی پاگل ہو گیا ہے, وان میں گھر لے لیے تو نے, تیرا دماغ صحیح ہے, تو یہاں آئے گا تجھے پتہ لگے گا بھائی کیا ہو گیا. میں یہ نہیں کہوں گا. ہر شخص کی اپنی زندگی ہے, اس کے اپنے فیصلے اپنی عقل کے مطابق ہیں. میں ہاں اس کو پروز بتا دوں گا, کونس بتا دوں گا, فیصلہ پھر بھی اس کا, اور جو بھی وہ فیصلہ کرے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میری زندگی نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں. تو یہ تو ہو گئی جناب 2 باتیں. ایک ہو گئی کہ ایکسپیرٹ سارے برے نہیں ہوتے, ہم اچھے لوگ ہیں یار, اچھے لوگ ہیں یار, کبھی برا نہیں کیا کسی کا, اچھے لوگ ہیں. کبھی ملیں آپ ہم سے سلام دعا لیں, اچھے لوگ ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. خیر, پھر آخر میں بات آ جاتی ہے کہ تم باہر بیٹھ کے اپنی زندگی گزارو, چلے گئے ہو نا, بس ٹھیک ہے, زیادہ باتیں نہیں کرو, ہمیں نہیں بتاؤ کیا کر رہے ہو وہاں پہ, ہم جلتے ہیں. تم سکون سے وہاں بیٹھے ہو, بس بیٹھے رہو, ہمیں کیوں جلا رہے ہو. ہم یہاں گرمی میں لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہیں بھائی, تو وہاں 25 ڈگری کی گرمی منا رہا ہے, ہوڈی پہنی ہوئی, تجھے کیا پتا پاکستان کے مسئلے. یار مجھے پتہ ہے بھائی, میں نے زندگی کے 31 سال ٹھیک ہے پاکستان میں گزارے. میں پاکستانی تھا, میں پاکستانی ہوں, اور میں پاکستانی ہی مروں گا. ٹھیک ہے, میری شناخت پاکستان سے ہے. جو شخص امیگرنٹ ہوتا ہے وہ ایک 2 کشتیوں کا سوار انسان ہوتا ہے, اور اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے. یہ بات مجھے یہاں آ کے پتہ چلی ہے. نہ میں کنیڈین ہوں, نہ میں پاکستانی ہوں. آپ سوچیں, پاکستان کے لوگ آپ کو ڈسون کر دیتے ہیں کہ تم اب ہم میں سے نہیں رہے, اور یہاں کے لوگ آپ کو ابھی جانتے نہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کی زندگی کیا ہے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کی لوگوں کو برا فیل کروانے کی بجائے کسی کو اچھا فیل کروائیں. ٹھیک ہے, کسی کا دن اچھا کریں. یوٹیوب پہ ہیٹ کامنٹس لکھنے کی بجائے, کیونکہ آپ کی گھر پہ لڑائی ہوئی تھی, باس نے ڈانٹا تھا, موڈ خراب تھا, یا ویسے ہی آپ کسی کو تنگ کر رہے تھے, لوگوں کا دن خراب نہ کریں یار. دنیا میں بڑے کام ہیں کرنے کے لیے, یہ ان میں سے ایک نہیں ہے. سوچیں اس بارے میں. تو میں یہاں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں کیوں بات کرتا ہوں. بات آپ کی ٹھیک ہے, میں بڑے سکون سے اپنی زندگی گزاروں, یہاں پہ میری جاب ہے, میں وہ کروں, میں پاکستان کی ٹینشن کیوں لوں. لیکن یار پاکستان نہیں ہوں, دل میں پاکستان ہے میرے, تو اسی لیے میں ٹینشن لیتا ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ پاکستان سکسیڈ کرے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تم تو باہر چلے گئے, تمہیں کیا بھائی, تم نے تو آسان کر لی اپنی زندگی, ہمیں بتا رہے ہو یہاں لوڈ شیڈنگ, یہاں یہ یہاں وہ. آئی ایم پریٹی شیور یہ لوگ اگر قائد اعظم کے زمانے میں ہوتے, جب وہ انگلینڈ پڑھنے گئے تھے, انہوں نے تب بھی یہ کہنا تھا. یہ اگر علامہ اقبال کے ساتھ ہوتے, وہ جب جرمنی پڑھنے گئے تھے میونخ میں, انہوں نے تب بھی یہ کہنا تھا. یہ اگر سر سید کے ساتھ ہوتے, وہ جب باہر گئے تھے, انہوں نے تب بھی یہ کہنا تھا. پوائنٹ از کہ ہر زمانے میں لوگوں کو یہی چیز فیل کرنی پڑی ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایز اے نیشن چینج کرنا ہوگا. ایک دوسرے کو بک اپ کریں, ایک دوسرے کے لیے حوصلہ بنے, ایک دوسرے کا سہارا بنے, نہ کہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے رہیں. کیونکہ ہم یہ کرتے رہیں گے تو 20 سال بعد جو ایٹم بم بنایا ہوا ہے نا, وہ اپنے اوپر ہی چلانا پڑے گا, خودکشی کا اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ہم ایک زرعی ملک ہے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے.
کیا. مجھے یہ بتائیں آج سے 30 سال پہلے آپ میں سے کافی لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے بھی ہوں گے, باپ دادا کی زمینیں بھی ہوں گی, کچھ بھی ہوگا. آج سے 30 سال پہلے جو ٹریکٹر کی ٹیکنالوجی, جو تھریشر کی ٹیکنالوجی اور جو بھی فصلیں لگانے اور فصل کو کاٹنے کی ٹیکنالوجی تھی وہ 30 سال پہلے بھی وہی تھی, وہ آج بھی وہی ہے. ایسا ہی ہے. جبکہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنی آٹومیشن ہے, سارا کچھ خود ہی ہو جاتا ہے. ایک کسان, ایک بندہ اتنا کام کرتا ہے جتنا پاکستان میں 20 بندے کرتے ہیں. لوگوں کو روزگار دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بے تکی بیل, کولو کے بیل والی نوکری آپ دے دیں اور کہیں کہ یہ نوکری تو ہو گئی نا, اس کو 20,000 مل رہے ہیں. نہیں, لوگوں کا معیار زندگی اوپر لائیں. وہ ہم کیوں نہیں لے کے آتے؟ کسان کا معیار زندگی اوپر کیوں نہیں آیا؟ مزدور مستری جو گھر بناتے ہیں ان کا معیار زندگی کیوں نہیں اوپر آیا؟ وہ ٹولز یوز کیوں نہیں کرتے؟ چائنا سے ہم کباڑ منگواتے رہتے ہیں, 2 نمبر الیکٹرانکس, گھٹیا کھلونے اور باقی انڈسٹری کو تباہ کرنے والی چیزیں. لیکن یہ جو چیزیں جو پوری دنیا کی انڈسٹری ہے چائنا میں سب کچھ بکتا ہے, سب کچھ بنتا ہے. آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ امپورٹ کیا کرتے ہیں. تو اچھی چیزیں امپورٹ کریں, اپنے کسانوں, مزدوروں, مستریوں, اسکل ٹریڈز والوں کو فائدہ دیں تاکہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے قریب تو آ سکیں. ہم اتنا پیچھے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, اور یہ باتیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ہمیں بکواس کیے جا رہے ہیں, وہاں بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہے نہیں ملک کے حالات ہیں کیا نہیں ہے, اور یہ دیکھو بیٹھ کے اپنے ایزی والے کمرے میں ہمیں بھاشن دے رہا ہے, اس کا کام ہی یہ بند کرو, اس کو بند کرنا ہے, آپ بند کریں, ڈس لائک کرنا ہے ڈس لائک کریں. لیکن سچ ہوتا ہے, سچ کڑوا ہوتا ہے, اور میں سچ بولوں گا. ہو سکتا ہے کہ 5,000 بندے اگر یہ ویڈیو دیکھیں اس میں سے ایک شخص نے بھی اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو آئی وڈ فیل کہ میں نے اپنا کام کر دیا. میرا کام آپ کو بیش کرنا نہیں ہے, میرا کام آپ کو برا فیل کروانا نہیں, میرا کام آپ کو یہ کہنا نہیں کہ دیکھو تم تو کینیڈا نہیں آ سکے تو جالس ہو تو اس لیے مجھے کہہ رہے ہو. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ ہوں تو میں جس بھی کیپیسٹی میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اس کو ریپرزینٹ کرنے میں, اس کی ایکسپورٹس کو فائدہ دینے میں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں, وہ میں کروں گا. اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو ان بائس گراؤنڈ ریالٹیز دکھاتا ہوں اپنے ولاگس کے اندر کہ جی یہاں پہ یہ ہے, یہ آپ کو بیچا جاتا ہے لیکن یہ ایسے ہے, آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, میرا سارا چینل ہی تنقید کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ جو چیز کہی جائے وہ نہ ہو تو سب کو برا لگتا ہے. کچھ لوگ اس پہ بولتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بولتے. کینیڈا میں 1000 چیزیں ہوئی ہیں جو مجھے ویسی نہیں ملی جیسی مجھے بتائی گئی تھیں, یا جو آپ کو ویڈیوز میں ایک کینیڈا کا امیج دیا جاتا ہے, اور میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں اور وہ کرنی بھی چاہیے. تو اس کے اندر دوسرا رخ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں. اگر اس سوسائٹی کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں, کوئی 2-4 چیزیں, اور وہ میں نے خود پرسنلی دیکھی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنا مجھے نظر آتا ہے کتنا آسان ہے, تو وہاں میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو بھی, میں ہر ایک شخص کو نہیں, جو نجمہ, سعدیہ, علی عباس اور احمد بیٹھ کے ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اور جو 16 سال کے ہیں, ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھیں. لیکن اگر کوئی گورنمنٹ آفیسر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے, کوئی پولیس والا میری ویڈیو دیکھ رہا ہے, کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے, وہ لوگ جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی پاور رکھتے ہیں, ان سے میرا سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے. میں ہر بات آپ کو نہیں کہہ رہا, ہر بندہ اپنے آپ کو انڈیویجول اور پرسنل اٹیک نہ سمجھا کرے. میری ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو جو آئیڈیاز ہیں, فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے اکثر باتیں کی کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, اور کمپیریزن اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو گیپس نظر آ جائیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا مجھے پاکستان سے نفرت ہے, مجھے پاکستانیوں سے نفرت ہے. میں پاکستانی تھا, ہوں, ہمیشہ رہوں گا. تو یہ ٹاپک ہم کلوز کرتے ہیں. میں تو رینٹ کرتا رہوں گا, لیکن مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی بہتری چاہنا یہاں بیٹھ کے بھی پاسبل ہے. ہر شخص کی نیت بری نہیں ہوتی. اگر ہم ایسے لوگوں کو پاور میں لا سکتے ہیں جن کے اثاثے باہر ہیں, جو رہتے باہر ہیں, جن کے بچے باہر ہیں, جنہوں نے پڑھنا باہر ہے, جنہوں نے علاج باہر کروانا ہے, اور پاور کے لیے وہ پاکستان آ جائیں گے, تو پھر آئی تھنک ہمیں یہ کوئی حق نہیں کہ ہم ایکسپیٹ کے ووٹ دینے کے حق پہ بات کریں.